अस्सलाम वालेकुम साथियों, बाहर बैठने के लिए आने लगे थे तो साथ साथ कैमरा लेते आए, तो हमने सोचा कि चलो अम्मी के साथ कुछ बातें करते हैं और अपने साथियों के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अम्मी, पुराने ज़माने में मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पंजाब में वो दाने भुना करते थे गली के कॉर्नर पे, भट्टी में। हाँ। तो वो किस चीज़ में भूनते थे? भट्टी वाली उसने भट्टी बनाई हुई थी ज़मीन में खड्डा करके बड़ी सारी, तो उसके ऊपर उसने चारों तरफ मिट्टी शिट्टी लगा के कढ़ाई के जितनी जगह उसने सेव की हुई थी, तो वहाँ कढ़ाई रख लेती थी शाम को। तो लोगों को पता था कि यहाँ दाने भूनने वाली आती है, तो वो फिर लोग शाम को अपने अपनी झोली में डाल के या बर्तन में डाल के मकई छोले ऐसी चीज़ें ले आते थे, तो वो भून के सबको सबको उसमें से एक लप रख लेती थी, तो बाकी उसको दे देती थी मालिक को। अच्छा, वो भुनाने का अजर उसका। हाँ, अच्छा, तो वो मतलब वो पैसे शैसे नहीं देते थे उसको? नहीं, पैसे उसको कोई नहीं देता था। हाँ। ये पहाड़ा ही लेते थे। हाँ। मतलब छोले भुने हैं, हाँ। तो छोलों में से एक लप उसने अपनी रख लेनी है, हाँ। तो बाकी उसने उसके बर्तन में डाल देना है। अल्लाह, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, तो वो बेचारे बस वो खा के जी लेते होंगे। हाँ, वो गली के कोने पे उसकी भट्टी होती थी, और सारे लोगों को पता था कि ये उसकी भट्टी है, तो वहाँ वो बैठ के उसने कढ़ाई लगाई हुई थी और दाने भूनने के लिए उसमें रेत और नीचे पट्टी उसने बनाई हुई थी, और रेत में वो दाने भूनती थी। इतने अच्छे नरम उसमें फुल्ले से बनते रेत में, जो उसने कढ़ाई में डाली होती थी, तो लोग फिर जाके उसी में से करवा लाते थे। तो लोग अपने अपने लेके जाते थे, ये या नहीं ले कि जाते थे या पैसे दे देते थे कि 2 आने के दे दो, 4 आने के दे दो। तो वो जो लोगों का रखती होगी वही बेच लेती होगी। हाँ, बेच लेती थी, और उसका घर का हिसाब किताब भी उसी से चलता था। हाय, हाँ। तो कभी आदमी को भी ये करते देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। औरतों को? वो औरत ही बैठती थी भट्टी पे, और वही भूनती थी, और वही उसमें से जो बुनवाने आता था उसमें से एक लप रख तो लेती। वो उसके पास एक वो तेज सी दातरी सी होती थी। हाँ। क्या चीज थी वो? वो उसमें दाने उससे भूनती नहीं, थी वो क्या, कढ़ाई। उसको क्या कहते थे जिससे वो हिलाती थी? पता नहीं, मैं तो दराती कहती हूँ, तो पता नहीं वो लोग क्या कहते थे उन दिनों। अच्छा, हाँ, तेज थी, जैसे हाफ मून शेप। हाँ हाँ ऐसे पतली सी वो। हाँ हाँ हाँ। उसका उससे वो हैंडल, दाने भूनती थी। वो रेत में से फेर लेते हाँ, रेत थे। में। और आजकल के जो मकई के दाने जो हम माइक्रोवेव में बनाते हैं, और उन मकई के दानों में क्या फर्क है? कोई ख़ास फर्क नहीं है, लेकिन उसमें जो लोगों को आदत होती थी उसमें से उस भुने हुए लेके जाने की, टेस्ट में कोई ख़ास फर्क नहीं है, इसलिए चीज़ तो सेम है। मकई है तो मकई है, छोले हैं तो छोले ही हैं। और ये जो रेडियों वाले हुआ करते थे, जैसे कोई चीज़ बेचने वाला, हाँ, गली हॉकर में। जो हुआ करते थे हाँ, हाँ। गली से, ये पंजाब में क्या क्या चीज़ें बिका करती थी? अमरूद? अव्वल तो सारी सब्जियां सारी उसमें होती थी। अमरूद होते थे, फल होते, संतरा होता, और तरबूज होता, ये खरबूजा होता। अच्छा, रेडी। हाँ, रेडी में सारे फल फ्रूट उसने लगाए होते थे आदमी ने, तो वो हुक्का लगाता जाता था सुबह सुबह, तो सारे निकल के औरतें भी दरवाजे में से झांक के इसके पास क्या क्या है तो ले लेती थी, तो आराम था उस आदमी का बड़ा। तो फल भी इसी तरह, और सब्जी भी इसी तरह, और गोश्त और कीमा वगैरह जाके लाया बाजार से, करते थे हाँ। बाजार से। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे होता था कि हमसायों की लड़ाई भी हो जाए? नहीं, हमारे हमसाए तो सारे ही अच्छे थे, किसी की लड़ाई नहीं होती थी, आराम से घरों में रहते थे। लेकिन ऐसे आम देखने में, जैसे आप कराची में भी रहीं और आप पंजाब में भी थोड़ा वक्त आपने गुजारा हुआ है, और इंडिया में, जाहिर है इंडिया का तो थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा, तो ऐसा हुआ कभी कि आपस में जैसे मोहल्लेदारों की लड़ाई हो गई, 2 खवातीन लड़ पड़ी? खवातीन लड़ाई कम ही होती थी, इसलिए कि सारे इत्तेफाक और मोहब्बत प्यार से रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैंने नहीं देखा कभी कि मर्द या औरतें लड़ पड़ी हो या मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो, ये नहीं कुछ भी था। अच्छा, और मियाँ बीवी आपस में, जैसे आजकल मियाँ बीवी में जितनी कॉमन आजकल तलाक हो गई है कि आपस में नाचाकियाँ हो गई कि उसका भी छुटछुटा हो गया, उसका भी छुटछुटा हो गया, तो पहले ज़माने में कभी हुआ करती थी मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ?
نہیں ہوتی تھی، لیکن اس طرح نوبت یہاں تک نہیں آتی تھی کہ چھٹ چھٹا ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں، یہ سیپریٹ چلے جائیں، یہ نہیں ہوتا تھا. اپنے اپنے گھر، ایک گھر میں اگر بہو ہے، ساس ہے، اس کے نہیں میاں بیوی کی لڑائی کی بات کریں. سارے ایک ہی گھر میں سارے رہتے تھے. میاں بیوی کی نہیں ہوتی تھی اس طرح الگ. تو کیسے بہویں کیسے رہا کرتی تھیں گھر میں؟ بہویں اچھی تھیں، جو بیاہ کے لاتے تھے جس کو، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے، یہ میری ساس ہے، یہ میری نند ہے. سارا کچھ وہ بہو آ کے سنبھال لیتی تھی گھر، تو وہ پھر سارے اس سے خوش رہتے تھے. لیکن ساس جو تھی وہ مائنڈ نہیں کرتی تھی کہ میرا گھر کیوں یہ قابو کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی قابو نہیں، خود شوق سے خواہش سے دے دیتے تھے کہ یہ بہو آئی ہے گھر کی اور اس نے گھر سنبھالنا ہے، روٹی ہانڈی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا. تو اس کو اس کے ساتھ کبھی اس طرح جیلس نہیں ہوتے تھے. وہ ایک سمجھو مالکن گھر کی ہوتی تھی، اس کو کچھ دوسرے نہیں کہتے تھے، سارے عزت کرتے تھے، سارے خیال رکھتے تھے. تو وہ گھر کا کام، روٹی صبح صبح آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی، وہ روٹیاں پکاتی ہے یا پراٹھے بناتی ہے، سب کو دیتی. اسکول جانے والوں کو، بچوں کے الگ اس نے جلدی سے پیکٹ بنا کے رکھے ہوتے تھے کہ یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، لنچ لے جانے ہاں کے لیے. لنچ لے جانے کے لیے. لیکن ہماری بہو جو ہے جب وہ کام کرنے لگتی ہے تو مجھے تو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ اس پر بوجھ نہ پڑ جائے، وہ کام نہ کرے. تو میں کیوں ایسا فیل کرتی ہوں؟ تم نے کبھی اس طرح کسی سے کروایا نہیں، خود ہی تم نے سارے کام کیے، ساری عمر ہانڈی روٹی پکانا گوندنا سارا کچھ تو نے خود ہی کیا. تو اس لیے تجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پر بوجھ نہ ڈالیں. مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ میں تو بلکہ وہ توا زبردستی آٹا گوندھ کے میرے لیے رکھتی ہے. ہمارے ہاں تو نان موسٹلی یوز ہوتے ہیں جیسے مائکرو ویو میں، لیکن وہ کبھی کبھی شوق سے آٹا گوندھ کے ہمارے لیے چپکے سے روٹی پکاتی ہے. ہمیں خوشبو آ جاتی ہے تو ہم دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہمارے لیے توا کیوں رکھا، ہمیں گناہ گار کر رہی ہو. اچھی ہے. تو یہ فیلنگ کیوں ہے ہم میں، یا اس وقت کس طرح یہ پھر بہوؤں کے سر ڈال دیا کرتے تھے کام؟ بس ذمہ داری وہ ساس بھی سمجھتی تھی کہ اس کی ذمہ داری ہے جو آئی ہے، اور جب بہو ہے وہ بھی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ میں اس گھر کی میں آئی ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کام سنبھالوں. آپس میں جو دیورانیاں جٹھانیاں ہوتی تھیں گھر میں، ان میں کوئی ناچاکی، کوئی چپکلش، کوئی اونچ کبھی نیچ؟ کبھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ ایک ساس سسر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ دیکھیں کس کی زیادتی ہے، یا کون ذرا دب رہا ہے، یا کون کیا ہو رہا ہے، تو وہ دھیان رکھتے تھے. تو ساس سسر تو وہ پھر آپس میں ان کو سمجھا بجھا کے نا پھر ایک کر دیتے تھے. وہ پھر بھی مشکل ہے. لڑائی زیادہ دیر نہیں رہتی تھی، فٹافٹ ختم ہو جاتی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فیملی سسٹم جو تھا اس وقت کے سارے ایک ساتھ رہیں، اچھا تھا یا مشکل تھا؟ نہیں، اچھا تھا، اچھا تھا. ساس سسر ہاتھ رکھتے تھے، جو بڈھے تھے وہ دھیان رکھتے تھے کہ کس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کون دب رہا ہے، کون ذرا اچھی طرح سے رہ رہا ہے، تو وہ دھیان رکھتے تھے. اس لیے پھر فیملی جو تھی وہ اچھے طریقے سے رہتی تھی. لیکن آج کل کی جو بہویں ہیں، یا سمجھو کہ ہم سے پچھلے زمانے کی جو بہویں تھیں، وہ تو ہمیشہ سے ہی یہ پسند کرتی تھیں کہ الگ رہیں. الگ، کیوں؟ اکیلا رہیں، کوئی دخل اندازی نہ ہو کسی کی، ساس کی، سسر کی، کسی کی. آزادی سے رہیں ہم، جو بھی پکائیں گوندے خود ہی کھائیں، خود ہی پکائیں. اچھا، اس طرح ہوتا تھا. تو آپ کے بعد کا زمانہ یوں آیا. ہاں. تو نسلوں پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، بچوں پر کیا اثر پڑا ہے کہ اگر پیرنٹس اس طرح کے تھے جو فیملی کو توڑ دینے والے تھے، یا بنا کسی مجبوری کے الگ ہونے والے تھے، یا چھوڑ جانے والے تھے، یا جن بہوؤں نے یہ کہا کہ ہم اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، ہم سسرال میں نہیں رہیں گے، یا بچی کے والدین نے پہلے یہ کنڈیشن رکھی کہ الگ گھر لے کے دو، تو ان کے جو آگے سے بچے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند چیز تھی یا نقصان دہ چیز تھی؟ بڑے ان کو سمجھاتے بجھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے رہنا ہے. یہ ساس سسر ہے، ان کی عزت کرنی، ان کی خدمت کرنی ہے. یا کوئی مہمان آیا تو اس کی کیسے خاطر مدارت کرنی ہے. مطلب ساتھ رہنا فائدے میں تھا؟ ہاں، فائدے میں تھا. الگ رہنا، میرا تو خیال ہے آج کل بھی فائدے میں ہی ہے کہ نہیں. جی جی، ہماری بہو بھی یہی کہتی ہے. ہماری بہو تو بہت بلکہ ہمارا تھا خیال کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس ٹاپک پہ بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا خیالات تھے، کیا سوچ تھی،
کس طرح ایڈجسٹ ہوئی, کیا ڈفرینسز اس کو لگے, اس سوچ سے ہماری فیملی کتنی مختلف تھی, پاکستانی سسرال کی نسبت یہ کیسا ہے, اس کو کیا فوائد دکھے, کیا نقصانات دکھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارا دل تھا کہ ہم بہو کے ساتھ بیٹھے, لیکن اب 2 اس کے بیبیز ہیں تو وہ ایک کو چھوڑتی ہے تو دوسرے کو پکڑتی ہے. اس کا یہ حال ہوا ہے آج کل. تو انشاءاللہ کسی وقت لگے گا تو پوچھیں گے. تو امی کہہ رہی ہیں کہ ساتھ رہنا جو ہے وہ اس طرح سے فائدے میں تھا کہ بڑے جب موجود ہوا کرتے تھے تو بہت کچھ بچہ سیکھ لیا کرتا تھا. جو گھر میں گرینڈ کڈز ہوا کرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا رکھ رکھاؤ کیسا, ادب آداب کیسے, کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی, اگلے کو سرو کیسے کرنا, اٹھنا بیٹھنا کیسے, یہ سارا طریقہ جو ہے یہ بڑوں کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے بچوں کو آیا کرتا تھا. ہمیں جہاں تک یاد ہے ہماری پھپھی جان کا جو گھر تھا وہ اسی طرح ان کے سارے بیٹے بیٹیاں تھے. ان کی بڑی فیملی تھی ماشاءاللہ سے, اور بہو آتی تھی 2-4 سال وہ رہتی تھی. اس کے بعد پھر جب نئی بہو آنے کا وقت ہوتا تھا, یعنی ان کے اگلے بیٹے کی شادی کا وقت ہوتا تھا, تو وہ بڑے بیٹے کو الگ کر دیتے تھے. وہ وہیں دوسری گلی میں گھر لے لیا کرتا تھا. پھر جب یہ بہو کو 2-3 سال ہوتے تھے, ایک اور دیور کی شادی کا وقت ہوتا تھا, پھر یہ لوگ گھر جو ہے یہ خالی کر دیا کرتے تھے اور وہیں دوسری گلی میں گھر لے لیا کرتے تھے. تو پھپھی جان کا جو گھرانہ تھا وہ سارے آس پاس ہی آباد تھے. پھر جب ان کی بچیاں اتنی ہوتی تھیں کہ ذرا ہوش سنبھالنے لگیں, جیسے 4 سال کی 5 سال کی, وہ پھر پھپھی کے گھر مائیں جو تھیں وہ چھوڑ جایا کرتی تھیں ایک طرح سے. ہم جب جاتے تھے وہ بچی جو اس عمر کی ہے, جس کی تربیت کا وقت ہے, اس کو ہم پھپھی جان کے ہاں موجود پاتے تھے. زیادہ تر ماں باپ کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ بچی وہاں رہے گی دادا دادی نانا نانی کے پاس, تو اس کو قرآن نماز سارا کچھ سکھا دیں گے. تو بچی وہاں سے ٹریننگ لے کے پھر گھرداری کا بھی وہ سیکھ جاتی تھی, سمجھدار ہو جاتی تھی. پھر اس کو اچھائی برائی کا پتہ لگنے لگ جاتا تھا اگر وہاں رہتی تھی. تو اس لیے ماں باپ جو تھے وہ وہاں چھوڑ دیتے تھے. تو اس طرح پر ان کی فیملی کے بچے جو تھے وہ پلے بڑے تھے. آگے پھر ان کی فیملی میں ہی سمجھیں کہ شادیاں ہوئیں صلح صفائی سے اور حسن و احسان کے تعلق کے ساتھ. ہم نے دیکھا اپنی پھپھی جان کے گھرانے کو کہ بہت ہی اچھی طرح سے, اور بسیں بھی الحمدللہ سارے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں دیکھی. تو امی کا جو گھرانہ ہے, جیسے امی کے ماشاءاللہ سے 4 بھائی اور 8 بہنیں تھے یہ لوگ سارے, اور اچھے سارے اپنے اپنے گھروں میں رستے بستے, بال بچوں والے. آگے سے بچے بھی بیاہے گئے, اب تو ان کے بھی بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز جو اس زمانے کی ہماری نظر میں رہی اور ہم نے چاہا کہ ہمارے بچوں میں ہمیشہ رہے, وہ تھا کہ بزرگوں کا ایک ادب. کہ جیسے کہیں جاتے ہیں, کسی شہر میں جاتے ہیں, چاہے کہیں ہالیڈے پہ جاتے ہیں, وہاں جو بزرگ ہیں سب سے پہلے ان کے ہاں سلام کرنے پہنچیں, ان کو ملنے کے لیے پہنچیں, ان کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق. ہمیں یاد ہے ہمارے ابا جان تھے, بڑے تھے خاندان میں, تو سارے جو رشتہ دار تھے ان کے لڑکے وہ ہر ہفتے 10 دن میں سلام کرنے آئے ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے, بیٹھتے تھے, چائے شائے پیتے تھے, چلے جاتے تھے. اب آج کل کے زمانے میں تو بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے کو ملنا بھی ہے. وہ اپنی ہی سوشلائزیشن میں بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں, اور ان کی ساری رشتہ داریاں تو کمپیوٹر سے اور موبائل سے وابستہ ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن پہلے زمانے میں یہ بہت کامن تھا, یہ ایک تہذیب کا حصہ تھا, یہ خاندانوں کی روایات تھیں کہ بڑا ہے تو اس کو ملنے جانا ہے. آج کے زمانے میں یہ چیز جو ہے اس کی ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. کیوں امی؟ ہاں ہوں تے بچیاں نوں پتہ ہی نہیں گا دادا دادی نانا نانی کون تے کتنے رہندے ہیں, کی انہاں دی خدمت کرنی, کی سانوں ضرورت ہے کہ انہاں دی پوجا کریے, انہاں دا خیال رکھیے. اگے تے یہ سی کہ نوہاں تے انہیں سارے ٹبر دے کپڑے دھونے, سارے پانڈ لے کے سویرے سویرے بہ جاندی سی تے سارے اسی طرح دھو کے رسیاں بندیاں ہوندیاں سی, اور سکنے پا دیندیاں سی. تے شام نوں نو جڑی دوسری آ جاندی سی وہ کپڑے لا کے تہہ کر کے رکھ دیندی سی, تے جدے اودے دراز وچ الماری وچ کپڑے دے دینے, تے باقی دھو کے اوتھے رکھ دینے, ساریاں نوں دینے. اور بڑے لوکی خوش سے اس معاشرے تو کہ کام ہو جاندہ, نو جڑی اپنی ذمہ داری سمجھدی ہے. اور اگر کوئی نہ کرے تو نہیں, اگے اداں ہوندا ہی نہیں سی کہ نہ کرے کوئی. اپنی اپنی ذمہ داری سمجھدیاں سی نوہاں, کتے کردیاں سی. یہ نہیں کہ ہن خسماں نوں کھان نہیں کردیاں تے نہ کرن.
تو جیلسی وغیرہ نہیں ہوتی تھی آپس میں، یا اگر ساس نے؟ نہیں ہوتی تھی، اندر اندر سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل ہے. پہلے بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا اور چھپ چھپا کے ہوتا تھا سارا کچھ. لیکن اب یہ ہے کہ اب پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ساس دے گھر 'ਚ جو کچھ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਸੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣੇ. ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਨੌਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ. ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ. اچھا اللہ توبہ. اور آپ کا سسرال کیسا تھا؟ میرا سسرال اچھا تھا. سارے یہ جو تھے عزت کرتے تھے میری اور میرا خیال رکھتے تھے کہ ہماری بھابھی ہے. اور عید شبرات پر بھی انہوں نے آنا، ملنا، بچوں نے بھی آنا، سر پہ ہاتھ پھروانا، دعا کے لیے کہنا. بس یہ تھا خاندانی یہ روایت تھی. اچھے تھے آپ کے سسرال والے؟ بہت اچھے. ان میں بہت خوبیاں تھیں، بڑوں کی خدمت اور عزت اور رکھ رکھاؤ، یہ سارا ان میں تھا. دین دین سارا. بہت رسپیکٹ. بولنے میں اچھے؟ ہاں بولنے بھی اچھے، بڑے اچھے. کسی کو کسی کی ضرورت پڑتی تو ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. اچھا، یہ ان کی خوبی تھی. خوبی اور بہت ان میں خوبیاں تھیں، بندہ گنوا نہیں سکتا، لیکن تھیں بہت. صفائی پسند؟ صفائی اتنی، ستھرائی اتنی، کپڑے ان کے صاف ستھرے سفید دھلے دھلائے، اور گھر بھی ان کا صاف ستھرا، برچی خانہ. اور آپ کا جو گھرانہ تھا، آپ کے والدین کا، یا آپ کے جو ننیال یا ابا کی فیملی تھی، یا آپ کے جو سارے بہن بھائی تھے، ان کی سب سے بڑی اس گھرانے کی، اس خاندان کی خوبی کیا تھی؟ سارے ماں باپ کی عزت کرتے تھے، سارے خیال رکھتے تھے. دوسرا یہ کہ قرآن سب کو فکر ہوتی تھی کہ بچہ قرآن پڑھ جائے، بچہ قرآن پڑھ جائے. نیکی میں اس کو چھوٹے سے کوئی قرآن پڑھنے کے لیے ماں باپ لے کے بیٹھتے، یا محلے میں جو کوئی ہوتی استانی اس کے پاس بچے کو چھوڑتے تاکہ وہ قرآن پڑھے. آپ کی فیملی میں تو بہت قرآن پڑھانے والے تھے. آپ کی ساری بہنیں قرآن پڑھاتی تھیں. سارے محلے کے بچے جو ہیں ان کو امی نے، اور جہاں جہاں خالائیں رہتی تھیں ان محلوں کے بچے، ان کا ایک گڑھ بنا ہوتا تھا کہ شام کو اسکول کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنے آ جانا. جو باہر سے بھی بچے آتے تھے وہ مائیں لے کے ہی پاکستان اس لیے آتی تھیں کہ آ کے امی کو آپ ہی کہتے تھے کہ آپ ہی سے قرآن پڑھانے کے لیے لے کے جانا. تو امی نے بڑی دنیا کو بچوں کو قرآن جو ہے وہ پڑھایا ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی بچی ان کے قابو نہیں تھی آتی. نہیں، قرآن پڑھنے لگے آپ نے میرے لیے کسی اور کو رکھا ہوا تھا پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے. نیکی بہت امی کی فیملی میں ماشاءاللہ سے. اور پکانے گوندنے والے، خوب اچھا پکانے والے، پلاؤ، زردے، نفاست سے پکانے والی یہ امی کی فیملی. امی کی بہنوں کی بیٹیاں بہت اچھا کھانا بنانے والی، یعنی ایسے بنانے والے ہیں کہ دنیا گواہی دیتی ہے کہ اچھا پکاتے ہیں. تو امی کے ساتھ بیٹھے تھے، شام ہو گئی. ایوان میاں جو ہیں وہ ابھی تک یہاں ادھر گھسے ہوئے، ان کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں، اور 2 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ پول میں ہیں. تو چلتے ہیں، اب مچھر آ جائے گا، اندھیرا ہو چلا. کافی باتیں کر لیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. امی کے ساتھ بیٹھے تھے، سوچا آپ کے لیے بھی ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر دیں. تو خدا کرے کہ آپ کو پسند آئی ہو امی کے ساتھ ایک شام. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.